अस्सलाम वालेकुम। आज मई की 3 तारीख है और आज के व्लॉग में हम 2-3 इश्यूज़ पर बात करेंगे। एक आपको बताएँगे पाकिस्तान का जो बजट था, फेडरल बजट पेश किया जाना था 5 तारीख को, वो क्यों पेश नहीं किया जा रहा और लेट क्यों हुआ है? इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर हथियार छोड़ने पे क्यों रज़ामंद हुआ है? इसके बारे में अपडेट क्या है? और साथ हम आपको आज के प्रोग्राम में बताएँगे कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो डील की बातें हो रही हैं, वो क्या हैं, उनकी हकीकत क्या है और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जो कुछ चल रहा है उसके बारे में इत्तलात क्या हमारे पास आई हैं। तो ये तीनों चीज़ों पे बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बजट के बारे में बता दूँ कि बजट 5 मई को पेश होना था, लेकिन अब उसमें जो इत्तलात आ रही हैं उसके मुताबिक 2 वजूहात हैं। एक तो वजह ये है कि गिलगित-बल्तिस्तान में इंतखाबात हो रहे हैं और हुकूमत ये चाहती है कि इंतखाबात से पहले अगर उन्होंने बजट पेश कर दिया तो उसका मनफ़ी असरात गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात पर पड़ेंगे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा उस बजट की वजह से सियासी तौर पे। लेकिन सियासी तौर पे उस बजट की वजह से नुकसान हो या ना हो, ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हो चुका है। महंगाई जितनी ज़्यादा है और बिजली और पेट्रोल की कीमतें जितनी ज़्यादा हैं, उसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं और मुसलसल इस पे बात करते हैं। मैं भी एक तफ़सील से एक व्लॉग इस पे करना चाहता हूँ जिसमें मैं आपको कंपैरिज़न दूँगा कि 2 साल पहले जब ये हुकूमत आई थी, उस वक़्त मईशत के क्या हालात थे और अब मईशत के क्या हालात हैं। उस वक़्त आम आदमी की ज़िंदगी कैसी थी और अब आम आदमी की ज़िंदगी कैसी है। जो कुछ अचीव किया है पॉज़िटिव वो भी और जो कुछ अचीव नहीं कर पाई वो भी। तो एक वजह तो ये है कि हुकूमत मज़ीद तनकीद नहीं लेना चाहती अवाम से इस बजट के ऊपर, इसलिए वो चाहते हैं कि इलेक्शंस के नताइज आ जाएँ, उसके बाद बजट अनाउंस किया जाए, जिसका मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा शायद रिलीफ़ ना हो अवाम के लिए और जो लोगों की मुश्किलात हैं वो जारी रहेंगी। लेकिन जो तजारती बरादरी है वो कह रही है कि आप जो तनख्वाहदार तबका है और जो टैक्स नेट के अंदर डॉक्यूमेंटेड जो तबका है इस इकॉनमी का और वो टैक्स नेट के अंदर है, उन पे बोझ कम करें और जो अनडॉक्यूमेंटेड है, जिसे ब्लैक इकॉनमी कहते हैं, उसमें जो लोग हैं उनको आप टैक्स नेट के अंदर लाए जाएँ और तब रेवेन्यू बढ़ेगा और क्योंकि IMF की शराइत बहुत सख्त है, वो पूरी करनी है। तो एक वजह गिलगित-बल्तिस्तान के इंतखाबात की ये है। दूसरी वजह ये है कि बजट को डिले करने की कि हुकूमत सख्त शशोपंज का शिकार है और जो पॉलिसीज़ सेनेटर औरंगज़ेब की हैं, वो वज़ीर ख़ज़ाना हैं और वो उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप के साथ, लेकिन वो मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप की चॉइस नहीं है। वो चॉइस है पिंडी की और पिंडी ही की उन्हें सपोर्ट है। वो बेसिकली एक बैंकर हैं और उनके साथ हुकूमत के जो मुस्लिम लीग नून के जो लोग हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, उनको शिकायत बहुत है सेनेटर औरंगज़ेब के साथ और उनका जो उन्होंने जिस तरह बातचीत की है IMF के साथ, जो पैकेज डील की है, उस पे भी बहुत सारी तनकीद की जाती है और कहा ये जाता है, दावा ये किया जाता है कि इससे बेहतर डील मुमकिन थी, लेकिन थी मुमकिन तो कर लेते। तो अब ये जो एक कशमकश मुस्लिम लीग नून के अंदर जारी है, उनको जो प्रेशर फ़ील हो रहा है कि 2.5 साल हमारे गुज़र गए हैं, लोगों की ज़िंदगियों में फ़र्क पड़ा नहीं है। आपने साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग के कायद नवाज़ शरीफ साहब के जो चेहरे के तासुरात हैं गिलगित-बल्तिस्तान में दौरा करते हुए, वो खुद देख चुके हैं। वो काफ़ी संजीदा हैं, परेशान लग रहे हैं और ज़ाहिर है उनके साथ जो कुछ हुआ माज़ी में, जितनी ज़्यादतियाँ हुई वो उनके उनके कंडक्ट से वो तो ज़ाहिर है अय्या हैं, लेकिन इसके साथ-साथ उन्हें इस बात का भी एहसास है कि उनकी हुकूमत, उनके भाई की और उनकी बेटी की हुकूमत, ख़ास तौर पे भाई की हुकूमत क्यों वफाक में उनकी हुकूमत है, पंजाब में हुकूमत जो है वो महंगाई को बहुत ज़्यादा वो कंट्रोल, सूबाई हुकूमत का काम नहीं है महंगाई को कंट्रोल करना या तेल और बिजली की कीमतें मुकर्रर करना, वो वफाकी हुकूमत के सारे फ़ैसले हैं। तो उसकी वजह से बोझ बहुत है लोगों पे और एक नेगेटिव सेंटिमेंट बहुत है और इसी में इस वजह से अब हुकूमत कोशिश ये कर रही है कि इसहाक डार की क़यादत में उन्होंने जो अब कमेटी बनाई है जिसमें इसहाक डार लीड करेंगे, क्योंकि इसहाक डार की जो इकोनॉमिक फ़िलॉसफ़ी है वो मुख्तलिफ़ है पिंडी से और माज़ी में भी इख्तिलाफ़ात रहे हैं और अभी भी सेनेटर औरंगज़ेब के जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं ख़र्चे में, लेकिन इसहाक डार साहब सप्लाई साइड की तरफ उनका रुझान ज़्यादा है।
سپلائی سائڈ اکانومی ہوتی ہے کہ اگر آپ پیسہ حکومت زیادہ خرچ کرے منصوبوں پہ، دوسری چیزوں پہ، تو اکنامک گروتھ، جی ڈی پی گروتھ بڑھتی ہے، کیونکہ سب سے بڑا اسپینڈر جو اس ملک میں ہے پاکستان میں وہ حکومت ہے۔ حکومت اگر پیسہ خرچ کرے گی، نئے منصوبوں کا اعلان کرے گی، تو اسے بہت ساری انڈسٹریز چلتی ہیں، بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، تو وہ ماضی میں اس پہ کرتے رہے جس کی وجہ سے جی ڈی پی گروتھ اچھی ہوتی رہی، لیکن اس سے بجٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھتا ہے، کیونکہ امپورٹس بڑھ جاتی ہیں آپ کی جب آپ اپنی انڈسٹری کو تیز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری انڈسٹری کا جو را مٹیریل ہے وہ امپورٹ بیسڈ ہے زیادہ تر، تو اس لیے وہ دو نقصانات بھی، ان کے درمیان بیلنس کریٹ کرنا بڑا مشکل کام ہے، بڑا چیلنج ہے، اور فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں، پاکستان کی ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی، تو ایکسپورٹس اورینٹڈ انڈسٹری پہ فوکس کرنا، انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنا، تو یہ بہت بڑی ضرورت ہے، ورنہ تو پاکستان کے معاملات یہی رہیں گے۔ تو حکومت یہ کوشش کر رہی ہے کہ ان دونوں اس بجٹ کو تھوڑا بیلنس کیا جائے، لوگوں کی جو چیخیں نکلی ہوئی ہیں وہ چیخیں تھوڑی سی کم ہوں، کیا کم کر پائے گی کہ نہیں یہ تو بجٹ ہی بتائے گا۔ ریسورسز حکومت کے پاس میں بہت محدود ہے، انلیس کہ کوئی بہت ہی بڑی ونڈ فال آ جائے، سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، وہاں سے کچھ ہو جائے، لیکن اگر آپ سعودی عربیہ کی بات کریں گے تو سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات تو بہت اچھے ہیں، لیکن یو اے ای، کویت، بحرین کے ساتھ جو کل رات ایران نے پھر حملہ کیا کویت پہ، بحرین پہ، کویت کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہ حملہ کر دیا اور وہاں بہت تباہی ہوئی ہے، تو اس سے یہ ایک خطرہ پیدا ہوا ہے کہ کیا یہ جنگ پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی گلف میں، جس کے لیے پاکستان اتنی کوشش کر رہا ہے، اور کوشش پاکستان یہ کر رہا ہے کہ یہ جنگ نہ ہو اور ان کے درمیان صلح صفائی ہو جائے، تو اور سیز فائر جو ہے وہ لمبی ہو جائے۔ اور اسی حوالے سے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو تازہ ترین بیان ہے، انہوں نے نیو یارک پوسٹ کا ایک پوڈ کاسٹ ہے اس میں انٹرویو دیا ہے، اور انہوں نے اینکر پرسن کو جب انہوں نے پوچھا ہے ایکسیوس کی، کل ایکسیوس ایک نیوز ایجنسی امریکن جس نے خبر بریک کی تھی، اور ظاہر ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے خود لیک کروائی ہے وہ خبر، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو دو مقاصد ہیں، اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو پریشر میں لانے کے لیے، اور ایران کو یہ میسج دینے کے لیے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیل کے لیے سنجیدہ ہیں اور وہ ڈیل کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ اپنے عرب ایلائز کو بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ میسج دیا کہ دیکھیں میں اسرائیل اتنا بھی میرا لاڈلا بچہ نہیں ہے، میں اس کو بھی تھوڑا سا اس کے پیچ ٹائٹ کر کے رکھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے اتنے سے ٹائٹ کرنے سے اسرائیل اور نیتن یاہو تو سمجھنے والے نہیں ہیں۔ بہرحال انہوں نے تصدیق کی جب ان سے پوچھا گیا ایکسیوس کی خبر کا کہ کیا آپ نے اس پہ ان کو گالیاں نکالی ہیں، انہوں نے گالیوں کا بھی ایف ورڈ یوز کیا 2 دفعہ اینکر نے، اور پوچھا کہ آپ نے ایف ورڈ یوز کیا ہے اور آپ نے اسے کہا کہ تم پاگل ہو، تو پریزیڈنٹ صاحب نے کہا یس آئی ڈیڈ، مجھے غصہ آ جاتا ہے، میں غصے میں کہہ دیتا ہوں، لیکن میرا بڑا اچھا تعلق ہے نیتن یاہو کے ساتھ، ہم دونوں بہت اعلیٰ، وہی جو بات پاکستان میں بہت رہی ہے، ہم سب ایک پیج پہ ہیں، فلاں فلاں فلاں، تو وہ انہوں نے بات کی، لیکن تصدیق بھی کر دی کہ گالیاں دی ہیں، کان مروڑے ہیں نیتن یاہو کے، جس پہ نیتن یاہو نے جو بیروت پر حملہ تھا وہ تو پوسٹ پون کیا ہے، لیکن جنوبی لبنان میں ان کے حملے ابھی تک جاری ہیں، بے گناہوں کو مارنے کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بڑی ایک بدقسمتی کی بات ہے، لیکن بہرحال اب سچویشن اس وقت تو یہی ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو تھوڑا ٹائٹ کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور خبر یہ بریک کی ہے کہ ایران رضامند ہے اس بات پر کہ وہ اپنے نیوکلیر ہتھیار چھوڑ دے گا، یہ انہوں نے اسی نیوکلیر پروگرام ختم کر دے گا، یہ انہوں نے اسی پوڈ کاسٹ میں یہ بات اس کی بھی تصدیق کی، جو کہ ایک ڈیل کا بہت اہم حصہ ہے، اور اسی پہ بہت ساری چیزیں اڑی ہوئی بھی ہیں۔ تو اب یہ بات آگے کب بڑھتی ہے، کیسے بڑھتی ہے، سلو ہے معاملات، اور چیزیں بہت زیادہ ڈسکلوز نہیں کی جا رہی، خاص طور سے پاکستان سے جو چیزیں پہلے باہر نکل رہی تھی وہ نہیں نکل رہی، امریکہ اپنی مرضی کی چیزیں لیک کرتا ہے، ایران بھی اپنی مرضی سے لیک کرتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو رہا۔ بہرحال سعودی عرب میں بہت موڈ چینج ہے، عرب ورلڈ میں موڈ چینج ہے اسرائیل کے بارے میں، اور امریکی پالیسیاں جو ریجن کے بارے میں اس کے بارے میں، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں عرب کے جو انالسٹ ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، کہ یو اے نے بہت بڑی غلطی کی ہے جو اسرائیل کا ساتھ دیا اس جنگ میں، اور اس حد تک چلا گیا کہ اس خطے کو عدم استحکام کا شکار کر دیا بہت لمبے عرصے کے لیے۔ اور لیٹسٹ جو تجزیہ ہیں اس کے مطابق جو ایران کے ساتھ جنگ بند ہو بھی جائے گی اگر، تو جو دنیا کی معیشت کو بہت سخت دھچکا پہنچا ہے، اور اگلے سال دنیا کی جو ٹوٹل دنیا کی جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 2.5 سے 3% تک رہے گی، جو بہت لو ہے، جس کا مطلب ہے مندے کا رجحان رہے گا پوری دنیا میں، اور اگلے سال 2027 میں اس کے اثرات یہ چل شروع ہو گئے ہیں، یہ 2027 تک رہیں گے، اور پیٹرول کی قیمتیں اچانک کم ہو بھی جائیں، جنگ بند ہو جائے مستقل،
کم ہو جائیں تب بھی سال ڈیڑھ سال تک اس کے اثرات رہیں گے، بے روزگاری بڑھے گی اور مہنگائی بھی بڑھے گی، اور پھر آہستہ آہستہ 2 سال بعد جا کے اس کے اثرات کم ہونا شروع ہوں گے پوری دنیا پہ اس جنگ کے جو ہوئی ہے. اور ظاہر ہے اس کا نقصان پریزیڈنٹ ٹرمپ کو پولیٹیکلی کیا ہوگا وہ نومبر میں پتہ چل جائے گا، وہاں پہ الیکشنز ہوں گے. تو یہاں پہ الیکشنز کی جب بات کرتے ہیں ہم تو جو پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک کشمکش چل رہی ہے، اس میں ٹرسٹ کا فقدان ہے. جو میٹنگ ہوئی ہے سہیل آفریدی اور بیرسٹر گور کی وزیر داخلہ محسن نقوی کے ساتھ، اس کو چھپایا گیا اور پھر کہا گیا کہ یہ ایک سیکیورٹی کے حوالے سے میٹنگ تھی، اس میں ڈیل کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ ڈیل کے بارے میں بات ہوئی ہے. اس میں سیکیورٹی کے بارے میں اگر بات ہوئی ہے تو صرف وزیر داخلہ کیوں، وفاقی وزیر داخلہ صرف وہاں پہ کیوں موجود تھے، صوبے کی کوئی اور انتظامی شخصیت وہاں پہ کیوں موجود نہیں تھی؟ تو کیا صوبے کے جو داخلہ کے معاملات ہیں وہ وفاقی وزیر داخلہ چلا رہے ہیں؟ تو ظاہر ہے وفاقی وزیر داخلہ وہاں پہ موجود تھے، وہ پوائنٹ پرسن ہیں پنڈی کے، اور وہ ان تمام مشنز کو وہ پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں. تو وہ ڈیل کی کوئی نہ کوئی بات، ڈیل سے مراد یہ ہے کہ کچھ سہولیات ملنے کی توقع ہے، جس میں ڈاکٹر یاسمین راشد جو لاہور میں ہیں بیمار ہیں، پھر ان کے بعد اعجاز چودھری ہیں وہ بھی بیمار ہیں، پھر عبدالرشید ہیں وہ بھی بیمار ہیں. تو یہ تمام لوگ جو پہلے بیمار ہیں، اور جو بشرا بی بی ہیں خاص طور پہ، ان کو اگر یہاں سے جیل سے رہا کر کے ان کو گھر میں بھجوایا جاتا ہے، نظر بند کیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پہ رہ کے سیاست نہ کریں سال ڈیڑھ سال تک. اور جس طرح پچھلی بار ہوا تھا جب معاملات، جب ان کو بشرا بی بی کو رہا کیا گیا تو پھر وہ 26 نومبر تک لے گئیں بات کو، اور پھر ایک نیا مسئلہ، نیا ہنگامہ شروع ہو گیا اس ملک میں. اگر ایسے نہ ہو اور اس کی ضمانتیں مل جائیں حکومتی سائیڈ کو، تو پھر شاید کچھ نرمی ہوگی، اور اس پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور اسی لیے یہ میٹنگ ہوئی اور اسی لیے اس کو چھپایا بھی گیا. اور پھر یہ جو علیمہ خان اور سہیل آفریدی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ تو ہیں، لیکن علیمہ خان بہت واضح طور پہ سہیل آفریدی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار پبلکلی کر رہی ہیں، اور وہ کہتی ہیں کہ بجٹ پیش نہ کیا جائے خیبر پختونخوا کا جب تک کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. تو کیونکہ اگر عمران خان سے سہیل آفریدی کی ملاقات ہو جاتی ہے تو اس کے بعد باہر نکل کے کیا بیانات آئیں گے اس سے؟ وہ جو بات چیت میں نے کہا ہو رہی ہے جس میں کچھ نرمی کی توقع ہے، جو پارٹی بشرا بی بی کے ساتھ مذاکرات میں ہے، وہ اس کو ناکام کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ علیمہ خان کا جو پہلوان ہے وہ اکھاڑے میں اترے اور آ کے کوئی نہ کوئی گند ڈال دے، جیسے ماضی میں ڈلتا رہا اور ڈیل سے نہیں چڑھ سکی. تو اس وجہ سے انہوں نے کل جو پریس ٹاک میں اس کے دوران انہوں نے سہیل آفریدی کو ٹوکا اور کہا کہ بجٹ پیش نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی. تو یہ اس وقت کشمکش اندر چل رہی ہے. اسی میں گلگت بلتستان کے الیکشنز بھی ہو رہے ہیں، جہاں پہ پاپولیرٹی تو ہے پی ٹی آئی کی، لیکن انتخابی نتائج ان کے حق میں نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. اب تک اتنا ہی. خدا حافظ.